नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम दूसरा पारा शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। अन करीब नादान लोग कहेंगे कि जिस क़िबले पर ये हैं इससे इन्हें किस चीज ने हटा दिया। आप कह दीजिए कि मशरिक़ और मगरिब का मालिक अल्लाह ताला ही है, वो जिसे चाहे सीधी राह की हदायत कर दे। और हमने इसे तुम्हें आदल उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पे गवाह हो जाओ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाएं। जिस किबले पे तुम पहले से थे इसे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम जान लें कि रसूल का सच्चे ताबेदार कौन है और कौन है जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाता है। गो ये काम मुश्किल है मगर जिन्हें अल्लाह ताला ने हदायत दी है इन पर कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान जाया ना करेगा। अल्लाह ताला लोगों के साथ शफकत और मेहरबानी करने वाला है। जब हजूर जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का हाँ। से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो 16-17 महीने तक बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाए जो किबला इब्राहिमी है। इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी फरमाते थे और बार बार आसमान की तरफ नजर उठा के भी देखते थे। बिलाखिर अल्लाह ताला ने तहवील किबला को हुक्म दे दिया जिस पे यहूदियों मुनाफिकीन ने शोर मचा दिया। हालांकि नमाज अल्लाह की एक इबादत है और इबादत में आबिद को जिस तरह हुक्म होता है उसी तरह का वो पाबंद होता है। इसलिए जिस तरफ अल्लाह ने रुख फेर दिया उसी तरफ फिर जाना जरूरी होता है। अलावा जिस अल्लाह की इबादत करनी है मशरिक और मगरिब सारी जहतें सारी डायरेक्शंस उसी की हैं। हर डायरेक्शन अल्लाह ताला की इबादत हो सकती है बशर्ते कि इस डायरेक्शन को अख्तियार करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया हो। तो तहवील किबला का ही हुक्म कहते हैं। बाद स्कॉलर्स कहते हैं कि हुक्म नमाज असर के वक्त आया और असर की नमाज न खाना काबा की तरफ रुख करके पड़ी गई। और बहरहाल कहती हैं कि इसकी कुछ ऐसा हिसाब था कि जब अल्लाह का हुक्म आया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में थे जब हुक्म आया कि आपने जो काबा बदल लें तो आप बिलीव करें कि सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब टर्न अराउंड किया बैतुल मुकद्दस से खाना काबा की तरफ तो कुछ इस तरह था कि टोटल डायरेक्शन जो थी इतनी ऑपोजिट हो गई कि मर्दों की तरफ औरतें और औरतों की तरफ मर्द आ गए और यानी कि इस तरह की डायरेक्शन हो गई। और किसी ने एक जिसको कहते हैं ना कि सबने समय ना वाताना जैसे अल्लाह के रसूल ने किया उसी तरह उनको फॉलो अप किया। हमारे यहाँ पे एक नमाज पढ़ते पढ़ते कोई यॉर्निंग ही करना शुरू हो जाए ना मुंह पे हाथ रख ले तो अगली जो औरत है वो नमाज छोड़ के उसको ताने मेने देना शुरू कर देगी कोनिया मारना शुरू कर देगी कि ये तुम क्या कर रही हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि डिसिप्लिन देखे नमाज का कि जैसे ही तहवील काबा का हुक्म आया और अल्लाह के रसूल ने काबा की डायरेक्शन बदली उनकी फॉलो करते हुए तमाम लोगों ने उसी तरह उनकी डायरेक्शन बदल दी। और तहवील काबा का जो मकसद था वो ये था कि मुसलमान असूल के पाबंद हो कि दुनिया का कोई भी मुकाम हो तो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए खाना काबा होनी चाहिए। और नए किबले से जो थे मुसलमान निखर गए और यहूद और नसारों को मालूम हो गया कि मुसलमान दीन इब्राहिमी पर हैं और मुसलमानों के दिल से मुखालफिन का खौफ भी निकल गया उनके अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा हो गई। और आपको पता है कि जो डायरेक्शन होती है ये एक सिंबल ऑफ यूनिटी भी था और सिंबल ऑफ यूनिकनेस भी था। और ये नेमत का जिसको कहते हैं ना एक दरवाजा जो था उनके ऊपर खुल गया जो अल्लाह ताला ने ये जो काबा की डायरेक्शन चेंज की। अब यहाँ पे अगली आयत है जो बहुत जबरदस्त आया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें उम्मत वस्ता बनाया। सूरह हज में है कि रसूल तुम लोगों पर गवाह हो। और इसकी वजाहत में अहादीस इस तरह आती है कि जब अल्लाह ताला पैगंबरों से क़यामत वाले दिन पूछेगा कि तुमने मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाया तो इस बात में जवाब देंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा तुम्हारा कोई गवाह है। वो कहेंगे हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। चुनांचे ये उम्मत गवाही देगी इसलिए इसका तर्जुमा आदल उम्मत से भी किया गया है। आदल मोतदल उम्मत यानी कि जो अफरात और तफरीद से पाक है। और ये वो उम्मत जो लोगों को अल्लाह का हुक्म आगे फॉरवर्ड करती है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे और आपको ये जो कुरान का जो 5वां हक है और इस आयत के वसीले से हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला का इस हक को हम आगे फॉरवर्ड करने वाले बने
جو एग्जैक्टली जिस तरह अल्लाह सुब्हाना ताला ने पेश किया है। आमीन सुमा आमीन। आयत नंबर 44, हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं। अब हम आपको इस कबले की जानिब मुतवज्जो करेंगे जिससे आप खुश हो जाएंगे। आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेरें, आप जहां कहीं हो अपना मुंह इसी तरफ फेरा करें। अहले किताब को इस बात कि अल्लाह की तरफ से बरहक होने का कतई इल्म है। अल्लाह ताला इन अमाल से गाफिल नहीं जो ये करते हैं। और आप अगरचे अहले किताब को तमाम दलीलें दे दे, लेकिन वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे और ना आप इनके किबले को मानने वाले हैं और ना ये आपस में एक दूसरे के किबले को मानने वाले हैं। अगर आप बावजूद के आपके पास इल्म आ चुका फिर भी इनकी खुशियों के ख्वाहिशों के पीछे लग जाएंगे तो बिल यकीन आप भी जालिमों में से हो जाएंगे। जिन्हें हमने किताब दी वो तुझे ऐसे पहचानते जैसे कोई अपने बच्चों को पहचाने। इनकी एक जमात हक को पहचान कर फिर छुपाती है। आपके रब की तरफ से ये सरासर हक है। खबरदार आप शक करने वालों में से ना होना। हर शख्स एक ना एक तरफ मुतवज्जो हो रहा है। तुम नेकी की तरफ दौड़ो, फस्तबिकुल खैरात, जहां कहीं भी तुम हो अल्लाह तुम्हें ले आएगा। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। आप जहां से निकले अपना मुंह नमाज के लिए मस्जिद हराम की तरफ कर लिया। अगर ये हक है आपके रब की तरफ से, जो कुछ तुम कर रहे हो इससे अल्लाह ताला बेखबर नहीं। और जिस जगह से आप निकले अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फैलें और जहां कहीं तुम हो अपने चेहरे इसी तरफ किया करो ताकि लोगों को कोई हुज्जत तुम पर बाकी ना रह जाए सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उनमें से जुल्म किया है। और तुम उनसे ना डरो, मुझी से डरो ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करूं और इसलिए भी कि तुम राह रास्त पाओ। अब आप देखते हैं कि किबले की तरफ मुंह फेरने का हुक्म 3 मरतबा इसमें दोहराया गया है, जिससे इसकी ताकीद और उसकी अहमियत पता चलती है। और वो क्या थी? सबसे पहली तो बात ये थी कि एक वजह ये थी कि ये बार बार इसलिए दोहराया गया ताकि एक इल्लत ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी और ख्वाहिश थी कि वहां इसे बयान किया जाए। और दूसरी ये थी कि हर अहले मिल्लत और साहब दावत के लिए एक मुस्तकिल मरकज का वजूद है। और तीसरी ये थी कि मुखालफिन के एतराजात का अजाला था। और इस वजह से ये बार बार ये चीज जो थी बयान की गई कि तहवील कबला किबला और उसकी इंपॉर्टेंस। आयत नंबर 151, जिस तरह हमने तुम्ही में से रसूल भेजा जो हमारी आयतें तुम्हारे सामने तलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और हिकमत और वो चीजें सिखाता है जिनसे तुम बेइल्म थे, इसलिए कि तुम मेरा जिक्र करो। फज़कुरूनी अस्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफरून या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, इसलिए कि तुम मेरा जिक्र करो मैं भी तुम्हें याद करूंगा। मेरी शुक्रगुजारी करो, ना शुक्री से बचो। ए ईमान वालो, सबर और नमाज के साथ मदद चाहो, अल्लाह ताला सबर वालों का साथ देता है। अब बड़ी जबरदस्त बात है कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम मुझे याद करो। कहते हैं कि हदीस का मफहूम अल्लाह ताला कहता है एक बंदा अगर चलते हुए मेरे पास आता है, एक बंदा पहले एक कदम उठाता है अल्लाह की तरफ तो अल्लाह ताला 2 कदम उठाता है। और एक चलता हुआ आता है तो अल्लाह ताला दौड़कर उसकी तरफ आता है। तो आप हिदायत की तरफ, कुरान को समझने की तरफ एक कदम तो बढ़ाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानियां आगे और करेगा। हम उसी वजह से उन परेशानियों को देख के हम कदम बढ़ाते ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करते। अल्लाह कहते हैं कोशिश तो करो। इसकी मिसाल मैं अक्सर ऐसे देती हूँ, जैसे एक बच्चा नया नया चलना शुरू करता है ना, तो वो एक कदम उठाता है, माँ कहती है हाय माँ सदके मेरे बच्चे ने, बेबी ने पहला कदम उठाया। उसके बाद जब दूसरा और तीसरा कदम उठा के वो चलने लगता है तो माँ दौड़ी भी आती है, हाय मेरा बच्चा गिर ना जाए। तो यही हाल है कि जब हम अल्लाह की हिदायत के लिए, अल्लाह का इल्म हासिल करने के लिए हम कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला में जरूर थामेगा, क्योंकि वो 70 माओ से ज्यादा रहीम है। इंसान की 2 ही हालतें होती हैं, एक उसके पास दुख होता है या उसकी खुशी होती है, दोनों में। तो मोमिन का मामला भी अजीब है, जैसे खुशी पहुंचती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और तकलीफ पहुंचती है तो सब्र करता है। दोनों ही हालतें उसके लिए खैर है। तो बहरहाल जिक्र किया करें। जिक्र करने से अल्लाह ताला आपकी ब्लेसिंग्स को और इनहेंस करते हैं। और अगर हम जिक्र नहीं करेंगे, अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करेंगे, तो फिर क्या होगा कि आप ऐसे लगे कि आप अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे हैं। और नाशुक्री करके फिर नाउज़ क्या चीज हो जाए हम कह नहीं सकते। तो अल्लाह ताला का हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहा करें। अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी बात हमें मुसलमान रखा, हमें तौफीक दी, हम इस क्लास में आए हुए हैं, इसको कलाम को पढ़ने के अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत और तौफीक दी है, हमारे टाइम में बरकत निकाली है कि हम यहाँ पे इस वक्त बैठकर इस कुरान को समझ सकें। आयत नंबर 154, और अल्लाह ताला की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है लेकिन तुम नहीं समझते। शोहदा को मुर्दा ना कहना उनके आजाज और तकरीम के लिए,
یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. اور بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ مومن کی روح بھی ایک پرندے کے جوف یا سینے میں جنت میں جہاں چاہتی پھرتی ہے. بہرحال آیت نمبر 155. اب 155 جو آیت میں آپ کو سامنے پڑھ رہی ہوں، یہ ہم سب نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ nobody has a perfect life. Always remember that. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں کھینچا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کیسے کھینچا ہوا ہے. 2 سال پہلے تک میں کس اسٹیٹ میں تھی اور اب میں کس اسٹیٹ میں ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی پرفیکٹ لائف میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے. جو آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی نہ تمہاری آزمائش ضرور کریں گے. دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی تو کہہ دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ راجعون. ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. کہتے ہیں حدیث میں اکثر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نقصان یا کوئی بری چیز ہو، ہم تو صرف سوچتے ہیں کہ ایک فوتگی بھی شاید اِنَّا لِلَّهِ پڑھنا ہے. تو جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو، کوئی چیز آپ کی گم جاتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ ان آیات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. اور حدیث میں نقصان کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ راجعون کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لی خیر منہا پڑھنے کی بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے. آیت نمبر 157. ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں. اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے. ایکچولی اس کا کچھ اسکالرز اس کا پس منظر کچھ یوں بتایا کہ جاہلیت میں مشرقوں نے صفا پہاڑی پہ ایک بت، اصاف اور مروہ پہاڑی پہ نائلہ ایک بت رکھا ہوا تھا جنہیں وہ سعی کے دوران جس کو کہتے تھے وہ چھوتے تھے. اور جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرنا شاید گناہ نہ ہو، کیونکہ اسلام سے قبل 2 بتوں کی وجہ سے سعی کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس وہم اور خلش کو دور فرمایا کہ اب یہ صحیح ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہوتا ہے. آیت نمبر 159. جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پہ اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں. یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کے تمام لوگوں کی لعنت ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے، وہ سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں. یہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامعہ ہے کہ اس میں کائنات کی تخلیق اور اس کی ایڈمنسٹریشن کے متعلق 7 اہم امور ہیں اور ان کا اکٹھا ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کے ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. کاش کے مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر جان لیں گے تمام طاقت اللہ ہی کو، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے. جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناشتے ٹوٹ جائیں گے اور تابع دار لوگ کہنے لگیں کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں، تو ہم بھی ان سے ایسے بیزار ہو جائیں گے کہ یہ ہم میں سے کہ یہ ہم سے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو. یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے. لوگوں، زمین میں جتنے بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے. ان سے جب بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم اپنے باپ دادوں کو پایا. گو ان کے باپ دادا بے عقل و گم کردہ رہا ہوں. کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہی کی صرف پکار اور آواز کو ہی سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور وہ بہرے اور گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے. اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو. اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو، تم پر
اور بہا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، ہر وہ چیز جس پہ اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے، پھر وہ مجبور ہو جائے اور حد سے بڑھ جانے والے اور زیادتی کرنے والے نہ ہو تو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کے، اور بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا، یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کے باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لسٹ آف چیزیں بتا دی کہ وہ حرام ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں بڑی مصلحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی پراپر ریزننگ ہے کہ یہ کیوں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پہ جو یہ جانوروں کے سلسلے میں بات بتائی گئی، مردار، اب آپ دیکھیں کہ مردار کوئی بھی مرا ہوا جانور ہوتا ہے جو اپنی طبی موت یعنی کہ فزیکلی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جب کوئی بھی جانور تب مرتا ہے جب اس کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے یا اس نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس مرے ہوئے جانور کو اگر آپ کھا لیں گے تو وہ جراثیم آپ کے اندر آ جائیں گے جو اس جانور کے مرنے کا کاز تھا، تو وہ زہر کے اثرات آپ کے جسم کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ کہہ دیا کہ مردار نہیں کھانا، اور وہ حرام کر دیے گئے۔ اسی طرح ودما یعنی کہ خون، آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی بیمار ہوتے ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر کہتے ہیں جی بلڈ رپورٹ لے کر آئیں، کہ جو بلڈ ہے ایک رچ میڈیم ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو جراثیم ریپڈلی گرو کرتے ہیں، اور وہیں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کون سی بیماری ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خون بھی حرام کیا کہ اگر یہ خون پیئیں گے تو وہ بیماری، وہ پرابلمز آپ کے اندر نہ آ جائیں۔ کئی ہم لوگوں نے یہاں پہ ہسٹری میں یا کچھ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کہ کچھ قبیلے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی یا جاہلیت میں بھی لوگ ایسے کرتے تھے، کوئی ہڈیاں تیز دھار دالے آلہ جو ہوتا ہے اس سے گائے یا کسی بھی جانور کے جسم میں یا اونٹ میں ایک خاص حصے میں زخم لگاتے تھے، اور وہاں سے وہ تازہ خون نکال کے اس کو پی جاتے تھے۔ تو یہاں وہ خون اور دودھ مکس کر کے نعوذ باللہ کچھ ایسے پی جاتے تھے۔ تو اس سے دیکھیں جانور کو بھی بڑی اذیت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جانور کے جسم میں اگر کوئی زہریلی اگر کوئی چیزیں ہوں جو اس کے خون میں شامل ہوں تو وہ انسانی جسم میں آ جائیں گی، جو میڈیکلی انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب تیسری چیز جس سے منع کیا وہ لحم الخنزیر ہے۔ اب خنزیر کے اندر کچھ ایسی پراپرٹیز ہوتی ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا غلیظ جانور ہوتا ہے، اس کے اندر سے انتہائی سمیلی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر سویٹنگ گلینڈز نہیں ہوتے، اور جو پسینہ، اس لیے جو ساری گندگی جو پسینے سے نکلتی ہے وہ جسم کے اندر اس کے اندر ہی رہتی ہے، اس لیے اندر بڑا سمیلی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی لیے اس کے ٹاکسک جو زہریلے مادے ہیں وہ جسم سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اس کے جسم میں کچھ بیکٹیریاز ایسے ہوتے ہیں جو تمام عام جانوروں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوتے ہیں، جو پکانے سے بھی وہ بیکٹیریاز جو ہوتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے شیلز میں ہوتے ہیں، اور اتنے وہ ہارڈ ہوتے ہیں کہ وہ گھلتے نہیں، نہ ان کا کچھ فرق پڑتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو خنزیر ہے انتہائی بے حیا اور بے غیرت جانور ہے، یہ واحد جانور ایسا ہے جو ہومو سیکشول ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو ہم غذا کھاتے ہیں اس کا انسان کی صحت پہ یا جسم پہ اثر رکھتا ہے، تو اگر آپ ایسا بے حیا جانور کھائیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے جسم پہ بھی اس کی جو ہے اثرات آ جائیں گے۔ تو بہرحال خنزیر بھی حرام ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا کہ وہ چیز جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی کہ غیر اللہ کے نام پہ کوئی صدقہ خیرات یا نظر نیاز ہو، تو وہ بھی اسی طرح حرام ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام اگر آپ شامل کر لیتے ہیں، تو بہرحال یہ لسٹ آف تھنگس تھیں جو حرام تھی۔ 177 ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پہ، کتاب اللہ اور نبیوں پہ ایمان رکھنے والا ہو۔ اب یہاں پہ اس کو ہم آیت بر کہتے ہیں، اور اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، آپ یہ دیکھیں قرآن کا مقصد اور مدعا اور مرکزی مضمون کیا ہے؟ صرف انسان ہے۔ پورے قرآن میں صرف انسان کے لیے بنایا کہ اس کا درست رویہ ہو جائے، اور نہ صرف درست رویہ ہو جائے، وہ فلاح پا جائے، با مقصد زندگی گزار دے۔ تو پورے قرآن کا جو مقصد، مدعا اور مرکزی مضمون صرف اور صرف انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
کہتے ہیں کہ قرآن کے لیے معلم بھیجا، ماہر سے سیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہم اپنے طور پہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ قرآن کی کلاس میں برکت ہوتی ہے، جب آپ کلاس میں شامل ہوں گے اس برکت سے آپ کا ایمان کا لیول ہائی ہوگا اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت زیادہ ہوگی اس کو سمجھنے کی اور کرنے کی. تو یہاں پہ آیت بر بتائی گئی ہے، اور آیت بر میں ہمیں یہاں پہ تمام لسٹ آف تھنگس ہیں کہ جو ہمارے ایمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. اس کو ہم پڑھتے جاتے ہیں. کیا ہے اس کو دیکھیں. ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے. دیکھتے جائیں کہ میرے اندر یہ تمام کوالٹیز ہیں کہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پہ ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، اور غلام کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وہ وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے. یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں. آیت نمبر 178. اے ایمان والو، تم پہ مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، عورت عورت کے بدلے. ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے. تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا. عقل مندو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اور آیت نمبر 179 ہے. عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے. اور یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قصاص میں زندگی کیسے ہے. قصاص یہ ہے نا کہ جیسے یہ بھی پیچھے کلیئر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ قصاص کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے. قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد، غلام ہے تو بدلے میں وہی غلام، عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت قتل کی جائے گی، نہ کہ غلام کی جگہ آزاد یا عورت کی جگہ مرد قتل کیا جائے گا. بہرحال شان نزول کے اعتبار سے اس میں یہ واضح کیا جاتا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے، چاہے مرد ہو یا عورت، طاقتور ہو یا کمزور ہو. آگے چلتے ہیں. قصاص کی بات ہو رہی تھی، تو قصاص میں زندگی ایسے ہے کہ اگر شریعت نافذ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. جب اسے آپ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ یہ ہے کہ چوری کرتے ہوئے کوئی پکڑا گیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے. اور اگر اسی طرح زنا کرتے ہوئے اگر لوگوں کو سر عام رجم کیا جائے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. لوگوں کو چوری سے نفرت ہونا شروع ہوگی کیونکہ ان کو اپنی ہاتھ سے محبت ہوگی. لوگوں کو زنا سے نفرت ہو جائے گی جب سب لوگوں کے سامنے ایک میدان میں کھڑے ہو کے اس بندے کو پتھر، وہ انسلٹ برداشت کرے گا. تو اسی لیے یہ جو اسلامی سزائیں ہیں یہ آپ کی زندگی دیتی ہیں، یہ موت نہیں ہوتی. لیکن مزید اس میں یہاں پہ یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ جو تخفیف اور رحمت ہے یہ 3 قسم کی ہے. قصاص ہوتا ہے بدلہ، ایک ہوتا ہے قصاص بدلے کے طور پہ بدلہ قصاص لے لیا جائے، دوسری صورت ہوتی ہے کہ معاف کر دیا جائے، اور تیسری صورت ہوتی ہے دیت، یعنی کہ آپ خون بہا دے دیں. تو یہ 3 صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی، دیت وغیرہ نہیں تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا ہماری امت محمدیہ پہ بہت بڑا جس کو کہتے ہیں رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم پہ خاص تخفیف ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 180. تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ، اپنے اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے. پرہیزگاروں پہ یہ حق ثابت ہے. اب یہاں پہ وصیت کا حکم آ گیا ہے، اور بہرحال جو وصیت کا حکم یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے. اور پلس اس کے علاوہ یہ جو ہم اکثر ایک ڈائلاگ دیکھتے ہیں نا کہ میں نے اپنے بچے کو آنکھ کیا، تو اسلام میں آنکھ کرنا بھی نہیں ہے. ایک انسان اپنی جائیداد میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اور باقی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حصے اس کے مقرر کیے ہوئے ہیں اس کی وراثت کے. 181. اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے. اب یہاں پہ وہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک انسان ڈیتھ بیڈ پر ہے، اس نے کوئی وصیت کی اور اس کے بعد کوئی سن کر اس میں سے کوئی چینجز لیا ہے،
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان رویوں پہ بات کر رہے ہیں کہ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا. واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈر رہے بس وہ ان میں آپس میں صلح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی کہ وصیت میں عدل و انصاف کا اہتمام بھی ضروری ہے. آیت نمبر 183 اے ایمان والو تم پہ روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے اس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ صوم فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. آیت نمبر 184 گنتی کے چند ہی دن ہیں لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں. پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہے اگر تم با علم ہو. اب یہاں پہ وہی بات بتائی گئی ہے کہ روزے رکھنا ہر عاقل اور بالغ پہ فرض ہے. اور جیسے ہم نے استقبال رمضان میں پڑھا تھا کہ رمضان سے پہلے لوگ عاشورہ کے اور بعد روزے رکھا کرتے تھے لیکن جب یہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر یہ فرض ہو گئے اور باقی جو ہے ان کا اجر ہے ثواب ہے پر وہ آپشنل ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اور یہ فرض ہیں اور اس میں فرض میں کیا آپ نے گنتی آپ نے تعداد مکمل کرنی ہوتی ہے. سم ہاؤ کوئی بیمار ہے یا کسی وجہ سے وہ اگر ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ صحیح وجہ اوتھینٹک ریزن سے اگر وہ روزہ چھوڑا ہے تو بعد میں اس کو روزے کی مطلب اس کا اپنی گنتی پوری کرے آفٹر رمضان اور یہاں اس کے لیے فدیہ یا اس کا جو ہے کفارہ یہاں پہ مینشن کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 185 ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانی ہے. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائی سے روزہ رکھنا چاہیے ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو. اب رمضان میں قرآن کے نزول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہوا بلکہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا گیا اور وہاں پہ بیت العزہ میں رکھا گیا اور وہاں سے حسب حالات 23 سالوں تک اترتا رہا. اور ابن کثیر اس میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن رمضان میں یا لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارک میں اترا ہے اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے رمضان میں جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا اور رمضان کی 3 راتوں یعنی کہ 23ویں 25ویں 27ویں میں آپ نے صحابہ کو بعد جماعت قیام اللیل بھی کرایا جس کو اب تراویح کہا جاتا ہے. تو اور یہ تراویح 8 رکعت ما وتر 11 رکعت تھی. تو بہرحال یہ ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس میں ایک اور چیز بھی تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ سم ٹائمز جیسے ہم لیڈیز کا کوئی سائیکل چل رہا ہوتا ہے تو وہ جو سائیکل میں اگر آپ کے کچھ پیریڈز چھٹتے ہیں تو وہ آپ کا یہ نہیں کہ معاف ہے. ہاں اس سائیکل میں جو نمازیں آپ نے چھٹی ہیں وہ آپ ان کو آپ نہیں پڑھ مطلب ان کا کفارہ نہیں ہے وہ آپ پہ معاف ہے لیکن روزوں کی گنتی ہے وہ آپ نے بعد میں ضرور پوری کرنی ہے. آیت نمبر 186 جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دے کیا کہہ دے وَإِذْ سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کیا اللہ تعالیٰ فرمانے بہت پیارا کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں ہر پکارنے والی کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکاریں قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں مجھ پہ ایمان رکھ لیں اور یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اکثر میں پوچھتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کا فون نمبر کیا ہے تو بچے تو بڑے حیران ہو کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بھی تو فون نمبر ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فون نمبر ہی اللہ کی نمازیں ہیں اللہ کو دعا جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ کا فون نمبر ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا ایمرجنسی نمبر ہے جس میں اللہ تعالیٰ میں فوراً رسپونڈ کرتے ہیں جیسے آپ کی ایمرجنسی نمبر ہوتا ہے اور وہ ہے تہجد کے وقت آپ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو آپ پکارے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن یہ رمضان میں نہیں رون رمضان میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تہجد کے وقت آسمانی دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی پکارنے والا ہے کوئی مانگنے والا
ہے کوئی بخشش چاہنے والا تو میں اس کی تمام باتوں کو، تمام اس کی خواہشات کو میں پورا کروں. اور فل یستجیبوا لی، بس چاہیے کہ وہ میری دعوت پہ لبیک کہیں. تو آپ یہ دیکھیں، یہ آپ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ دعا، یعنی کہ چلے میں اردو اس کا مطلب سمجھا دیتی ہوں کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ بتائی گئی ہے. تو انسان کو ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے، یعنی کہ جب انسان دعا کرے تو وہ سوچے وہ عبادت کی حالت میں ہے. اب آپ ذرا سوچے تو صحیح، جو امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہاں پہ کہنے لگی ہوں، آپ نے کبھی سوچا آپ دعا میں مانگتے کیا ہیں؟ آپ عبادت دعا میں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے وہ دے دے، اللہ میری اولاد کو، اللہ تعالیٰ رزق، اللہ تعالیٰ اولاد، اللہ تعالیٰ صحت. آپ جو بھی چیزیں مانگ رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو بھی مانگ رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس مانگنے کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دے دیا. آپ ذرا انسانوں سے مانگیں، 2 دفعہ 3 دفعہ کسی انسان سے کچھ بار بار مانگے تو اگلی دفعہ وہ بندہ آپ کو دیکھے کہ وہ مانگتا آ گیا ہے، پھر مانگنے آ گیا. اور آپ کو بھی مانگتے ہوئے شرم آئے گی. اللہ دیکھیں، اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے، تمہارا جس جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ رہا ہے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، میں ضرور عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں، بغیر مانگنے کو عبادت بنا دیا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو نمازی اور پرہیزگار جو ہے وہ بنا دے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مفہوم ہے کہ ساری دنیا جن اور انس کھڑے ہو کے اللہ سے مانگیں، اللہ کے خزانے میں ذرا بھی نہیں کمی آئے گی. جیسے کہ آپ سمندر سے اپنی انگلی کو ڈبو کے باہر نکالتے ہیں تو سمندر میں کوئی کمی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی آیت کو وسیلے سے لے کے یہاں میری جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، جن کے جو مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کرے اور آسانیاں فراہم کرے. اچھا جی، آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 187. روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہاری پوشیدہ شانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری دعا و توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے. تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، تم ان کے قریب ہی نہ جاؤ. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت ایک نریشن، ایک وہ چیز استعمال کی کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. لباس یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کا باہم رشتہ ایک دوسرے کا لباس ہے. اور لباس کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپتا ہے. شوہر اور بیوی چونکہ ایک دوسرے کو بہت قریب سے جانتے ہیں تو ایک دوسرے کے پردہ پوش ہوتے ہیں. تو ان کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے جو ہے مطلب اپنی جو عیب ہیں، اپنی جو پرابلمس ہے کسی تیسرے کے سامنے نہ رکھیں، کسی کو اپنی کمزوریاں نہ دکھائیں. تو ہم صرف یہ دیکھیں کہ لباس کی کیا خصوصیات ہیں اور وہی خصوصیات میاں بیوی کے رشتے میں ہونی چاہیے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں لباس کی کیا خصوصیت، آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ایسا ہو جو گرمی اور سردی سے بچانے والا ہو، اپروپریٹ لباس ہو، آپ کے جسم کے عیب کو چھپانے والا ہو، آپ کی زینت میں اضافے کا باعث ہو. تو بہرحال یہی اللہ تعالیٰ یہی کوالٹیز مانگتا ہے کہ مرد اور عورت کیا ہے کہ جیسے لباس اور جسم میں کوئی آڑ نہیں ہوتی اور اس تعلق میں، اس میاں بیوی کے رشتے میں بھی کوئی آڑ نہیں ہوتی، اسی طرح لباس جسم کے ساتھ رہتا ہے. اور شوہر اور بیوی بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے رشتہ رکھا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں اور ایک نئی نسل وجود میں آتی ہے. اور پھر بغیر لباس کے انسان شرماتا ہے. تو یہی آپ دیکھتی ہیں کہ یہی انسان اور اسی طرح طلاق جب ہوتی ہے تو انسان کا ایک جوڑا ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ بھی انسان کے لیے ایک آر اور ایک حیا کی بات بن جاتی ہے. تو بہرحال انسان جیسے ایک لباس میں نے بتایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو لباس کو کیسے بناتے ہیں، تراش خراش کے کہ بھئی اس میں یہ امبیلشمنٹ ہو جائیں، اس طریقے سے میرا بہترین لباس ہو. تو اسی طرح میاں بیوی کے رشتے میں بھی اسی طرح آپ کو امبیلشمنٹس کی ضرورت ہوتی ہیں تاکہ اس میں زینت اچھا اور زیادہ آپ کی جو ہے وہ زینت کا سبب ہو. پھر اس کے بعد یہ جو لباس ہے یہ جو ہے یہ آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ ایسا لباس ہو جو کمفرٹیبل ہو،
یہ ایسا نہ ہو کہ کھینچا تانی کرنے والا ہو. تو اسی طرح میاں بیوی کا بھی جو رشتہ ہے وہ آپس میں بہت کمفرٹیبل ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے اعتماد، یعنی کہ جو لباس کا ایک جو فائدہ ہے کہ اعتماد اور سکون آپ کو ملتا ہے وہ پہن کے، تو اسی طرح اس رشتے سے آپ کے اندر کانفیڈنس لیول آپ کا ہائی ہو، آپ کو سکون ملے. آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح میاں بیوی کے رشتے کو میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ دنیا کا جو پہلا رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور جو آخری رشتہ ہے وہ بھی میاں ہی بیوی کا رشتہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میاں بیوی کے رشتوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی زیادہ تاکید اور اتنی زیادہ آیات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے میں بہترین، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں ایک بہترین رشتہ وجود میں ہے، کیونکہ یہ رشتے سے ہی آپ کی سوسائٹی کا یونٹ بنتا ہے، ایک اکائی ہے بیسک. ایک میاں بیوی اگر ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے ایک دوسرے کی برائیوں اور کمزوریوں پہ، جس کو کہتے ہیں ہم ایک پیکج ڈیل کرتے ہیں، ہم وہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر آج اچھا ہے تو آج میں نے آپ کے ساتھ اچھا رہنا ہے، آج تم نے میرے کھانا اچھا بنایا تو آج میں تمہاری تعریف کروں گا. یہ میاں بیوی کا رشتہ ایک پیکج ہوتا ہے جس میں آپ کسی کی اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ آگے زندگی آپ گزارتے ہیں. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں کہ سائیکولوجیکلی انتہائی بیلنس ہوتے ہیں. بروکن فیملیز کے بچے بھی تھوڑے سے مینٹلی وہ بھی تھوڑا سا ان میں پرابلم آ جاتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رشتہ ہے یہ ایک دوسرے کا لباس ہے. تو اور ساتھ ہم نے جو پیچھے پڑھا، ہم نے اپنی دعاؤں کا جائزہ لینا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیچھے ہمیں پڑھا نا کہ دعائیں عبادت کا نچوڑ، یعنی کہ عبادت کا مقصد آپ کی دعائیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ میں مانگتی کیا ہوں. بے شک یہ دعا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں مانگتی کیا ہوں. میں نماز مانگتی ہوں، میں آخرت مانگتی ہوں. ہاں دنیا بھی مانگے، جیسے ہم نے دعا پڑھی ربنا آتنا فی الدنیا، اس میں پہلے دنیا کا ذکر ہے اور پھر آخرت کا ہے. آتنا فی الدنیا پھر فی الآخرات، یعنی کہ پہلے دنیا بہترین، اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے کام کرا لے کہ اللہ تعالیٰ میری آخرت بھی جو ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے. اور بہرحال ایک اس میں ایک اور بھی تھا، ایکچولی ٹائم اتنا نہیں ہے کہ جس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کر سکیں. یہ ایکچولی پہلے زمانے میں جب یہ رمضان تھا نا تو لوگ میاں بیوی کو جو ریلیشن تھا نا اس کے اوپر نہیں جاتے تھے، کہتے تھے یہ بھی آپ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کھول کر بتا دیا کہ آپ جو ہے سحری سے افطاری تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کا جو اپنا ان کا جو تعلق ہے اس کے لیے منع کیا ہے، باقی آپ کے لیے یہ سب جائز ہے. اگلی آیت آتی ہے 188، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کے کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجیے یہ لوگوں کی عبادت کے وقت اور حج کے موسم کے لیے احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو. اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اسلامی جو ہمارا جو ہے وہ ہمارا لیونر کیلنڈر سے چلتا ہے، قمری مہینے سے چلتا ہے. ایکچولی نا انصار جاہلیت میں جب حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتے تھے تو کسی خاص ضرورت کے لیے جب گھر آنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو دروازے سے آنے کی بجائے پیچھے سے دیوار پھیلا کر اندر آتے تھے اور اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے. تو یہ اس لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کے اپنے دروازوں سے آیا کرو. آیت نمبر 190، لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، جہاد کرو اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. اور سنو قتل والفتنۃ اشد من القتل، سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ تم سے خود نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے. ایکچولی اس آیت میں پہلی مرتبہ لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی. پہلے جب اسلام نیا نیا آیا تھا تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ان کی ایک مضبوط جماعت آ جائے، ان کی آئیڈینٹی ہو جائے، ان کی پہچان ہو جائے، ایک اسٹرینتھ بن جائے. تو جب ان کی بن گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے تب ان کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی. تو اس آیت میں ان کو لوگوں کو لڑنے کی اجازت دے دی گئی. اور مقصد کیا تھا کہ فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، کہ جو ظلم کا خاتمہ کرنا تھا، کیونکہ ظلم ختم نہیں ہوگا تو یہ فتنہ مزید بڑھتا جائے گا، اس لیے ان کو اجازت دی گئی. آیت نمبر
192 اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ مٹ جائے، اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے، اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمت عدلے بدلے کی ہیں، جو تم پہ زیادتی کرے تم بھی اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، جان رکھو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کے رسول نے لڑنے کے بھی کچھ اصول بتا دیے کہ خیانت، بد عہدی اور مسئلہ جو ہے بچوں کو، عورتوں کو، اور جو آپ کی ان کی جو سیکرٹ مقامات ہیں ان کو جو ہے خراب نہیں کرنا، ان کو تباہ نہیں کرنا، ان تمام چیزیں، یعنی کہ ایک پراپر ایک اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹجی بھی بتائی اپنے نبی کو کہ اس طرح سے جو ہے آپ نے لڑنا، اور لڑنے کی بھی یہاں پہ دو قسم کی جنگیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے افینسو وار، ایک ہوتی ہے ڈیفینسو وار، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کا، اور دونوں کا مقصد کیا تھا کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ 195 میں جو ہے یہ صلح حدیبیہ کا کچھ ذکر اس میں کیا جا رہا ہے کہ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے عمرے کے لیے گئے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکے نہیں جانے دیا، اور طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، کرنے کی غرض سے مکہ آ سکیں گے، اور یہ ذی قعد کا مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب دوسرے سال مسلمان حزب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، اور مطلب یہ تھا کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکے میں جانے سے روکے تو تم بھی ان کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرنا، حرمت کا لیکن خیال کرنا، اور کفار کو عبرتناک جو ہے وہ سبق سکھانا۔ یہ تفسیر ابن قصیر میں آتا ہے۔ آیت نمبر 195، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈوا لے تو اس پہ فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے۔ پھر جب تم اس کی امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے پس اسے جو قربانی میسر اسے کر ڈالے۔ یہ حج کے احکامات ہیں۔ جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذابوں والا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہے، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ خیر الزاد التقوی، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو، تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو، اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، یقینا اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ تمام حج کا مسائل یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی کرنے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ جو دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس دعا ہی میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے دعا پڑھتے تھے، اور طواف کے دوران لوگ ہر چکر میں اپنی الگ الگ جو دعائیں پڑھتے تھے اس کی بجائے طواف کے وقت بھی اگر ہم یہی دعا پڑھیں نا، ربنا آتینا، اور کہتے ہیں کہ یہ دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں پڑھنا مسنون ہے۔ دعا میں ہم مانگ کیا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں دے اور آخرت میں بھی دے، اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ایسے کام کرا لے کہ ہماری آخرت آگے سے سنور جائے۔ آیت نمبر 202، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں ایام تشریق میں کرو،
2 दिन کی جلدی کرنے والے پہ بھی کوئی گناہ نہیں, جو پیچھے رہ جائے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں. یہ پرہیزگار کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. بعض لوگوں کو دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور اپنے دل کی باتوں پہ اللہ کو گواہ کرتا ہے, حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ جھگڑالو کچھ ضعیف روایات کے مطابق یہ آیت ایک منافق اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی, اور زیادہ تر جو اسکالرز کہتے ہیں اس سے مراد سارے ہی منافقین, سارے متکبرین ہیں جن میں یہ مذموم اور صاف پائے جاتے ہیں, جو قرآن نے ان کے لیے بیان کیے گئے کہ وہ کیا ہے, جھگڑالو ہے. نیکسٹ آیت ہے, جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگ جاتا ہے. کھیتی اور نسل, ان 2 چیزوں کو آپ ہائی لائٹ کیجئے. اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے. اب یہاں پہ کھیتی اور نسل کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ ایک ایسا کردار بتایا جا رہا ہے کہ جو صرف الفاظ کے بل بولتے پہ لوگوں کو خوش رکھتا ہے, یعنی کہ الفاظ سے اچھا ہے, عمل میں وہ کچھ کام کرتا ہی نہیں. اور جب اسے اقتدار مل جائے, وہ پاور میں آ جائے, تو وہ انسانیت کی بھلائی کے کام نہیں کرتا, انسانیت کی تباہی کے کام کرتا ہے. اور الفاظ سے کیا ظاہر کرتا ہے کہ وہ انسانیت کا سب سے بڑا ویل وشر اور بڑا ہی وفادار ہے. عموماً ایکچولی خصوصاً اللہ تعالیٰ نے جو 2 بڑی نشانیاں بتائی ہیں ایسے لوگوں کی, وہ کیا کرتے ہیں, کھیتی اور نسل کو ہلاک کرتے ہیں. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ آیت آج ابھی کے لیے ہمارے لیے ابھی اتری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کے ہمارے جتنے بھی جن لوگوں سے بھی ہم نے لونز لیے ہوئے ہیں ایز اے کنٹری, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ لونز لے کے ہماری پالیسیز اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. وہ اپنی طرح کی اپنی امینڈمنٹس, اپنی پالیسیز جو ہے ہمارے اوپر امپوز کرتے ہیں. اب یہ کہاں سے سلوگن آیا, 2 بچے خوشحال گھر آنا, یہ کہاں سے آیا, یہ کہاں سے یہودی لابی سے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی ان امت پہ وہ کہ جو زیادہ مسلمان لوگ ہوں گے, ان عورتوں پہ زیادہ اللہ تعالیٰ نے بلیسنگ کی. اللہ کے رسول اس پہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ بچے جننے والی ہوں گی. اور یہ سلوگن کس نے بنا دیا؟ کیونکہ وہ لوگ ڈرتے تھے مسلمانی پاور سے, تو کہتے تھے ان کی پاور ہی نہ ہو, ان کے وہ چیز ہی نہ ہو, تو انہوں نے سلوگنز بنا دی, جو فیملی پلاننگ, یہ تمام چیزیں. ایک تو ہوگی یہ ہوگی نسل برباد کرنا. تو آپ نسل برباد کرنے میں بھی آپ دیکھیں کہ اسی طرح کھیتی اور نسل دونوں چیزوں سے کیا ہے, آپ کی پاپولیشن بڑھتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آج کل آپ دیکھیں کہ اسی طرح کھیتی برباد کرنے کا کیا حساب بن رہا ہے, کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسی دوائیاں, پیسٹی سائڈز, فرٹیلائزرز, ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو وہ باقاعدہ سیری کے وقت ایڈ چلا کرتے تھے, سنڈی کرو تباہ. تو وہ اتنے آرٹیفیشل پیسٹی سائڈز اور یہ فرٹیلائزرز ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ آپ کو اس وقت تو آپ کے اس کھیت سے بڑی اچھی فصل آتی ہے, لیکن اگلی دفعہ اگلی فصل وہ پیدا ہی نہیں ہوتی. پھر سم ٹائم آج کل ایسی فروٹس آ چکے ہیں جو سیڈ لیس ہے, اور بڑے خوشی کہتے ہیں یہ سیڈ لیس ہے فروٹ, شکر ہے ہمیں تو سیڈ نکالنا نہیں پڑتا. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر بقا کا طریقہ رکھا ہوا تھا انسانی ایوولوشن کا, پلانٹس کو آگے بڑھانے کا, کہ یہ جو سیڈز ہیں, یہ سیڈز ہی سے دوبارہ نئے پودے جنریٹ ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایسی سبزیاں یا ایسی چیزیں پڑھیں جن میں سیڈ نہیں ہوں گے, اور پھر یہاں ایسی وہ پیسٹی سائڈز استعمال کریں گے جس سے جو اس کی گروتھ ہے اس لینڈ کی وہ ختم ہو جائے گی. فار دا ٹائمنگ تو دے گی, لیکن اگلی دفعہ وہ ویسی فصل نہیں ہوگی. آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک ہی کیاری ہوتی ہے, اپنے صرف گھر کی کیاری پہ دیکھیں, اسی کیاری میں بار بار آپ اسی مٹی میں کبھی کوئی پھل, کبھی کوئی اور چیز, کبھی اور بیج آپ دبوتے تو اس میں سے نکل آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے اندر اتنی نشو نما, اتنی عاجزی رکھی ہوئی ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ گرو کرتا رہتا ہے. لیکن اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ آرٹیفیشل پیسٹی سائڈ سے کیا کرتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ ٹیمپرری جو ہے وہاں کے, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ زمین میں کیڑے بہت ہیں, وہ مار دے گی. لیکن آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بے فضول نہیں پیدا کی. جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یہ زمین کو نرم کرتے ہیں, اور یہ جسے پودوں کی جڑوں جو ہے ان میں پانی جذب ہو جاتا ہے ان کے نرم کرنے کی وجہ سے, جس کو کہتے ہیں نا, اس کی وجہ سے آکسیجن اندر چلی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو یہ اگر وہ کیڑے مریں گے تو ان کیڑوں کے اوپر کچھ جو لوگ زندہ ہیں, جو پرندے, وہ مر جائیں گے کیونکہ وہ کیڑے مر گئے. اب ان پرندوں کو جو کھانے والے ہیں
وہ آگے سے مر جائیں گے, وہ ختم ہوتے جائیں گے, تو پورا ایک لائف سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. کیڑے مکوڑے مر گئے, کیڑے مکوڑے کو کھانے والے وہ پرندے مر گئے جن پہ جیتے تھے, ان کی نسلیں ختم ہو گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ نرم زمین ہوتی ہے تو اس سے آکسیجن بھی زیادہ اس میں جذب ہوتی ہے اور یہ پودے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. لیکن جب ہم زہریلی ادویات زمین کے لیے ایجاد کرتے ہیں اور ایڈورٹیزمنٹ دی جاتی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی انسانیت کے لیے پوائزنس چیز ہی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب جتنی جو ہماری نیو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں وہ ہمارے لیے بگ ڈیزاسٹرز بنتے جا رہے ہیں. اب یہ جو ایک ٹرم ہم آرگینک یوز کرتے ہیں آج کل کتنی ہے جی آرگینک, جی آج تو میں نے آرگینک شلجم پکائے, وہ جی ہریالی مارکیٹ سے میں لے آئی تھی. اب پہلے زمانے میں تو ہر چیز ہوتی جو تھی آرگینک تھی. آرگینک کی ٹرم کیسے آ گئی؟ آرگینک وہ کہ جس میں نو آرٹیفیشل پیسٹیسائڈز ہو, نو آرٹیفیشل فرٹیلائزرز ہو, یہ اپنے طور پہ گرو کرے. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر ایسی چیز کھائیں گے تو اس وقت جو ہمارے اندر انفرٹیلٹی ریٹ آ گیا, جو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہماری کھیت اور نسل تباہ ہو گئے. ایک تو نسل سے مراد ہماری جانوروں کی نسل ہے, پرندوں کی نسل ہے جو ہم اس کا لائف سائیکل ڈسٹرب کریں, انسانی نسل کی ہلاکت ہے, اور بڑے پیارے پیارے سلوگنز آپ کے بن گئے ہیں. بہرحال یہ ایک سازش ہے کہ جو ہماری نسل اور کھیتی دونوں کو تباہ کر رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. آیت نمبر 206 جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اس گناہ پہ آمادہ کر دیتا ہے. ایسے کے لیے بس جہنم ہے, یقیناً وہ بدترین جگہ ہے. اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب اپنی جان تک پیش ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑی شفقت کرنے والا ہے. ایک ہم نے کریکٹر پیچھے پڑا جو اخنس تھا, جو جھگڑالو تھا. ایک کریکٹر جو ہے اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں یہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال سب یہاں کا کمایا ہے, اسے آپ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. تو حضرت صہیب نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی, اور 2 مرتبہ فرمایا. تو یہ آیت عام ہے جو تمام مومنین, متقین اور دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے, کیونکہ یہ کیا ہے کہ یہ وہ ہیں جو اپنا سب کچھ اپنی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں. تو اخنس بن شریک جو تھا ایک برے کردار کا کریکٹر تھا. ہر اس شخص پہ صادق آتا ہے جو ایسے برے کردار کا حامل ہے, اور حضرت صہیب خیر اور کمال اور ایمان کی ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے کریکٹر والا, حضرت صہیب جیسے کریکٹر والا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خصوصیات والا اللہ تعالیٰ وہ خصوصیات ہمارے اور ہماری آل اولاد میں ڈالے. آمین ثم آمین. آیت نمبر 208 ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرو, تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کہتا جاتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے, تو میں پوچھتی ہوں اچھا آپ لوگ گاڑی میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ گاڑی میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو پورے کپڑے سمیٹ کے گاڑی میں بیٹھتے ہیں, اور ذرا آپ کا کوئی دوپٹہ کوئی شرٹ کا ہلکا سا ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کس طرح ہر موٹر سائیکل ہر گاڑی جانے والا پورے اشارے کرے گا وہ جی باجی آپ کا دوپٹہ آپ کی قمیض باہر ہے. اور اگر آپ پھر اس کو اندر نہیں کریں گے تو یا تو وہ پھٹ جائے گی یا وہ گرد آلود ہو جائے گی, مٹی لگ جائے گی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. یہ اسلام یہ نہیں کچھ ریچولز لے لیے کچھ چھوڑ دیے, ہاں یہ آسان ہے یہ مشکل ہے یہ میں نہیں کر سکتا. تو اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا کہ وہ کیا ہے, تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. آیت نمبر 210 کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائیں اور فرشتے بھی, اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو قیامت کا منظر لگتا ہے کہ وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں, یعنی کہ جو لوگ اب نہیں سمجھ پا رہے حق اور باطل کو, حالانکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتار دی جس میں کلیئر کٹ انفارمیشن ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلووں میں اور بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئیں گے اور تب وہ ایمان لائیں گے. لیکن ایسا اسلام قابل قبول ہی نہیں ہے, اس لیے قبول اسلام میں تاخیر مت کرو, فوراً اسلام قبول کرو اور اپنی آخرت سنوار لو. آیت نمبر 211 بنی اسرائیل سے پوچھو
کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے اور جان لے اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ کیا کیا نعمتیں بنائی تھی؟ جو بنی اسرائیل ہے، اور جس طرح سورہ یہ دوسرا سپارہ ہمارا سایقول جو شروع ہوتا ہے، یہ ایکچولی بیسکلی یہاں بتایا کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، دنیا کی سب سے زیادہ فضیلت، اور بنی اسرائیل جو تھے بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھا کرتے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے غلامی سے رہائی دی، ان کو وہ کیسے سمندر میں سے راستہ بنا دیا، ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، وہ جہاں پہ وہ تھے صحرا میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ بادلوں کا سایہ کر دیا، من و سلوا اتار دیا، پھر یکے بعد دیگرے 5 کے پاس عذاب آئے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، بار بار غلطیاں کرتے تھے، بار بار اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بعد بہت نعمتیں احسان کی۔ اب یہ بیسکلی تمام اشارہ تھا، یہ ہم لوگوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے اشارہ ہے کہ اس وقت جو بنو اسرائیل نے جو نافرمانیاں کی، اس وقت امت محمدیہ ان تمام چیزوں میں انوالوڈ ہے، ہر وہ کام کر رہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کا فضیلت والی امت کا ٹائٹل لے کے بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کو دے دیا، یہ ٹائٹل امت محمدیہ کے پاس آ گیا، بنی اسرائیل سے امت محمدیہ کے پاس یہ ٹائٹل آ گیا کہ اب فضیلت والی امت آپ ہیں، اور پھر قبلہ بھی چینج کر دیا۔ تو یہ ٹوٹل جو دوسرا سپارہ شروع ہوا ہے، یہ اسی چیز کے اوپر بیان کیا جا رہا ہے، اور ہم لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے برتاؤ، اپنے اعمال درست نہیں کیے تو پتہ نہیں پھر ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کن، تو پھر فایا کن، تو وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 212، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کر دی گئی، زین للذین کفروا الحیات الدنیا، بڑی زبردست بات ہے۔ اس وقت ہم آہیں بھرتے ہیں، ہم سے زیادہ اچھا گھر، ہم سے زیادہ اچھی اولاد، اچھا اولاد سے بھی جو بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے برانڈڈ سوٹ آپ سے زیادہ شاید نیکسٹ والیوم کا، لیٹسٹ کلیکشن کا بغیر سیل کیے ہوئے لے لیا ہے، تو ہم ہائی ایسے حسرتوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اس نے یہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کر دی گئی، اور وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو نعمت کے بدلنے سے مطلب ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر اور اعراض کا راستہ اختیار کر لیا، اور یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت کیا تھی؟ غربا پہ مشتمل تھی، جو دنیاوی آسائشوں اور سہولتوں سے محروم تھے۔ اس لیے کافر یعنی کہ قریش مکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، جیسے کہ ہر جو ہوتا ہے خوشحال طبقے کا ہوتا ہے کہ وہ غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کی بات ہے، لوگوں پہ آہیں بھرنا چھوڑے، اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جمال ہے، اللہ تعالیٰ جمال پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال پسند کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا لباس، ہماری زندگی میں تقوی اور عاجزی نظر آنی چاہیے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک ہی گروہ تھے، توحید پر تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح یعنی کہ 10 قرون تک یہ لوگ توحید پہ تھی، توحید ہی پہ تھے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایکچولی فرسٹ ٹائم شرک کی انٹروڈکشن ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرما دی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آئے چکنے کے بعد آپس کے بغض اور انات کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف راہبری کرتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا خیال ہے؟ یہ گمان ہم سب کو نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی چلے جائیں گے؟ وہی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے جی، ہم تو بڑے پوچھ لیں جی، مجھے کلمہ آتا ہے سناتی ہوں میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم یہی گمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو ہم ایسی جنت میں داخل ہو جائیں گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پہ آئے تھے۔ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچے، یہاں تک کہ جھنجھوڑے گئے۔ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہتے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ ایکچولی ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو
یہودیوں نے، منافقوں نے، مشرقین نے طرح طرح کی ان کو اذیتیں تکلیفیں دینی شروع کی، تو مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، جس پہ مسلمانوں کی تسلی کے لیے آیت نازل ہوئی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت کو نوچا گیا، لیکن ظلم و تشدد کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا۔ اور پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل یعنی کہ اسلام کو غالب فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے لے کے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جتنا دیندار آپ سوچتے ہیں اس کو آزمائشیں آتی ہیں۔ اچھا، سب سے پیارے آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری کو آپ دیکھ لیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ کوئی بڑے زبردست سافٹ کشن ریکلائنرز پہ آرام کر رہے تھے، بڑا ان کا سینٹرل ایئر کنڈیشن گھر پہ رہتے تھے اور بڑے نوکر چاکر خدمت پہ تھے؟ آپ دیکھتے ہیں ان کی عاجزی دیکھتے ہیں، ان کا گھر دیکھتے ہیں، ان کا بستر دیکھتے ہیں کہ وہ جو چمڑے کا وہ ایک دفعہ زوجہ نے اس کا 2 تہیں لگا کے کر دی کہ بھئی ان کا بستر تھوڑا سا نرم ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے مجھے نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور ہماری زندگی اس وقت بنی ہے کہ میرا بیڈ روم سب سے موسٹ کمفرٹیبل ہو جائے، اوپر سے رہی کئی جو کسر ہے وہ الیکسا نے پوری کر دی ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ آپ کو اٹھنا بھی نہ پڑے، بتیاں آف، فلانا آف، میرا کمرہ ایئر کنڈیشن، بیڈ میٹریسز بھی 100 قسم کے آ چکے ہیں۔ اتنی ہم آرام پسند ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے ہلنا جلنا مشکل ہو چکا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یوں گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور تم آزمائے نہیں جاؤ گے، تم پہ کوئی مصیبتیں نہیں آئیں گی، تم پہ کوئی بیماریاں نہیں آئیں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں تمام آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں؟ کتنا پیارا سوال ہے، 215 آیت میں آپ کہہ دیجیے جو مال خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خرچ کا طریقہ بھی بتا دیا کہ کیا کرو، ماں باپ کے لیے اوپر کرو اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تم پہ جہاد فرض کیا گیا ہے، وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے تم کسی چیز کو بری جانو، دراصل وہی تمہاری بھلی ہو۔ یہ اس کو غور سے آپ سنیے گا، ہماری بہت سے شاید ہماری کیوریز کا، ہمارے مسئلوں کا حل اس ایک آیت میں ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ ایکچولی یہاں پہ تو جہاد کے سلسلے میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ پہلے جہاد فرض نہیں تھا اور اب جہاد فرض ہو گیا ہے تو تمہیں لگ رہا ہے کہ اس سے تمہاری جان چلی جائے گی، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جان اگر جانی ہو تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ تو ہونا ہی، چاہے وہ آپ جہاد میں ہو چاہے آپ نان جہاد میں ہو۔ لیکن اس آیت میں ایک ہمارے لیے اور بھی بہت سے سبق ہے کہ سم ٹائم ہم ایک چیز کو ڈیسپریٹلی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، اور کیا پتا وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ جس کی سب سے بڑی مثال اگر ہم دیکھیں تو ابھی ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک جو میاں بیوی تھے، اولاد نہیں تھی، انہوں نے دعا مانگی اللہ سے، نظر مانگی اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا فرما تاکہ ہم اسے مسجد کا مجاور، ہم اس کا مسجد کا خدمت گزار بنائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا فرما دی، حضرت مریم عطا فرما دی۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو بیٹا مانگ رہے تھے، یہ بیٹی کیوں آ گئی؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے وہ کام کروانا تھا، وہ یونیک کام کروانا تھا جو دنیا میں کسی کی اس کی مثال ملتی نہیں، کہ بغیر باپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا تھا۔ تو اسی طرح ہم کوئی چیز ایسی مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہوتی ہے نا، اس لیے جو آپ کو اللہ تعالیٰ جس جیسے حالات میں دے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کریں۔ آیت نمبر 217، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہیں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ایکچولی رجب ذی قد
اور ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت میں حرمت والے سمجھے جاتے تھے، جس میں قتل کرنا، جدال، لڑائی جھگڑا کرنا ناپسندیدہ ہوتا۔ تو اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستوں کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا، اور بعد کافر قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کو یہ علم نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا ہے، تو کفار نے مسلمانوں کو تانے دینے شروع کر دی، دیکھو جی یہ حرمت والے مہینے میں حرمت کا خیال نہیں رکھتے، جس پر یہ آیت جو تھی وہ نازل ہوئی، اور کہا گیا یقیناً حرمت کے والے مہینے میں قتال بڑا گناہ ہے، لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو کیا اپنا عمل نظر نہیں آتا؟ یہ خود نہیں دیکھتی یہ خود کتنے بڑے بڑے جرم کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو یہ کفر اور شرک کے بجائے خود قتل سے بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر مسلمانوں سے غلطی سے ایک آدھ قتل حرمت والے مہینے میں ہو گیا تو اس پہ واویلا مچانے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھنے، اپنے نامہ اعمال کو چیک کریں۔ آیت نمبر 218، البتہ ایمان والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی رحمت الہی کے امیدوار ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے، پیچھے بھی پوچھا گیا تھا یا پھر پوچھا گیا، تو نے کہا کہ حاجت سے زائد چیز۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو، کلیئر کٹ بتا دیا، حاجت سے زائد چیز۔ آیت نمبر 220، امور دینی اور دنیاوی اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو تمہارے بھائی ہیں، بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو، ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، گو کہ تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگے، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہیں، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اس میں سمپل بات جو یہاں بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ کسی بھی صورت میں مسلمان کے علاوہ کسی اور کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ ہاں مردوں کو یہ اجازت ہے کہ کرسچن عورت ان کے نکاح میں آ سکتی ہے، اور اس میں بھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ شاید اپنے ہسبینڈ سے پیار کی وجہ سے وہ اپنا مذہب جو ہے چھوڑ کے مسلمان ہو جائے۔ تو یہاں پہ یہی چیز بتائی گئی ہے، اور یہاں پہ اور مشرک اور یہاں پہ جو چیز بتائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پہ نکاح کیا جاتا ہے، اس کا مال، حسب نسب، حسن و جمال، یا دین کی وجہ سے، اور تم دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک نیک عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے بڑی متاع، بہتر متاع قرار دیا گیا، کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کا بہترین متاع نیک عورت بیوی ہے۔ آپ دیکھیں اگر نیک عورت ہوگی تو آگے سے جب وہ اس کے بچے ہوں گے تو ان کو ٹریننگ کیسے دے گی۔ اسی طرح وہ میں بھی ایک ریسرچ پڑھی تھی یو کے کا کسی پریزیڈنٹ کے بارے میں، تو مطلب اس نے بھی کچھ کسی ڈیکیڈ میں کبھی اس کی کوئی پیرنٹس شاید کو مسلمان تھے، وہ اس میں اس نے کوئی عورت کرسچن عورت سے شادی کی، کرسچن عورت سے پھر جو بچے پیدا ہوئے تو پھر وہ نہ مسلمان رہے تو نہ وہ رہے، اور پھر اسی طرح وہ چلتی رہی، تو وہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر آپ کی کیا نسل بن جاتی ہے، نہ مسلمان نہ کرسچن۔ تو اس لیے جو نیک عورت ہوتی ہے وہ پھر آپ کی ایک پوری جنریشن کو سنوار جاتی ہے۔ آیت نمبر 222، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، ان کے قریب نہ جاؤ، وہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کیونکہ ایک زمانے میں ہم بھی جب چھوٹے تھے تو ہمیں کچھ یہی پتا تھا کہ جب آپ کو ڈیورنگ آر سائیکل ہم جو کپڑے جو چیز استعمال کرتے ہیں وہ چیز ناپاک ہو جاتے ہیں، ان کو اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن پھر بعد میں جب تھوڑا سا آپ کی کلیئر آف مائنڈ ہوا تو پھر پتا چلا کہ آپ ڈیورنگ سائیکل آپ جو بھی اپنے کپڑے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ہاں اگر اس پہ کوئی داغ لگ جاتا ہے، کوئی سٹین لگ جاتا ہے تو پھر آپ دھو کے آپ صرف اتنا حصہ آپ دھو لیں،
ضروری نہیں کہ آپ پوری ان تمام چیزوں کو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. آیت نمبر 223 از ویری امپورٹنٹ. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنے کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک مال آگے بھیجو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو تم ان سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. اب یہاں پہ پھر بیوی اور کھیتی کا ذکر کیا گیا. پیچھے کیا کیا گیا؟ بیوی کا کیا کہا گیا کہ وہ کیا ہے آپ کے لیے آپ کا لباس ہے. اب یہاں کہا جا رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی لینڈ لارڈ سے پوچھیں جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، کھیت کی قدر کھیت والے سے پوچھے، ٹھیک ہے، اور بڑے پراؤڈ ہوں گے، وہ کہیں گے یہ جی ہماری یہ کھیت، یہ ہمارے فیلڈز، یہ دیکھیں ہمارا کتنی زمین ہے. زمین ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم سب آئے ہیں اور ہم نے سب اس زمین ہی کی طرف جانا ہے. تو اور زمین جتنی زیادہ ہو جائے ہمارے لیے، ایک پلاٹ خریدا، ایک گھر خریدا، ہماری لسٹ ہی نہیں پوری نہیں ہوتی. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے کہ عورت کھیت کی طرح ہے، تو آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان کے پاس کچھ فارمز یا کھیت ہوتے تو اس پہ زیادتی نہیں کرتا، وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے، وہ اس کی کیئر کرتا ہے، زمین کو بنجر نہیں چھوڑتا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو میٹافور استعمال کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کو اور یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ عورت جو ہے آپ کی کھیتی ہے، اس پہ پراؤڈ فیل کرو، اس کی کیئر کرو، اس کو بنجر نہیں چھوڑو، یعنی کہ اس کو صرف ایک سیکس آبجیکٹ نہ بناؤ. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہے کہ اولاد حاصل کرو. اور یہ تمام چیزیں اب آپ یہ دیکھیں کہ کھیت اگتا ہے تو ایک باغ لگتا ہے، اس میں داخل ہونے والا اس کا دل باغ ہو جاتا ہے. کھیت میں جا کے آپ ذرا فیلنگس تو چیک کریں کہ کیسے گرینری کو دیکھ کے آپ کس قدر سکون اور ایک آپ کو ایک کمفرٹ لیول حاصل ہوتا ہے. تو زرخیز سرسب زمین پہ چلنا، اس کی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کرنا، ان پودوں کے اندر جو جان ہوتی ہے وہ انسان کے اندر خوشی اتار دیتی ہے. تو شوہر اور بیوی کو جہاں ایک دوسرے کو لباس کہا گیا، ان کو وہی ساتھ ان کے خوشی اور سکون کا باعث بتایا گیا. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں ایسی پابندیاں ہیں جو انسانی نفس پہ بھاری ہوں گی، لیکن کچھ آداب اور سلیقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیا کرو، ان کا خیال رکھو، اور پھر ان سے وہاں سے جاؤ جہاں سے آپ دیکھیں کہ کھیتی میں کیا ہوتا ہے، بیج ڈالیں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ فرٹیلائز ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کریں تو اس میں کیا ہو، فرٹیلائزیشن، تو وہ راستہ بھی وہ استعمال کریں جس میں جہاں سے آپ کو فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. جہاں اللہ تعالیٰ جو ان شارٹ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دوبر جو ہے، جو شخص اپنی عورت کی دوبر استعمال کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ ان کا بہت خیال رکھتے اس طرح اپنی ازواج کا بھی اسی طرح بہت زیادہ خیال رکھیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 25 ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پہ نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، ہاں اس کی پکڑ ہے اس چیز پہ ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو، یہ طلاق کے کچھ احکامات ہیں، اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. انہیں حلال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے اسے چھپائیں. اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خامند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو. اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہے جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ. اب یہاں پہ ان شارٹ یہ بتایا کہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں، ایک طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. اور پھر جب طلاق ہو جاتی ہے تو ایک پیریڈ کہلایا جاتا ہے عدت. یہ تقریباً 4 مہینے 10 دن 130 ڈیز بنتے ہیں. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہوئی ہے کہ ان ڈیز میں اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے تو اس کی پریگننسی واضح ہو جائے اور پھر جس کا بچہ ہے اس بچے کے نام سے اس کو منسوب کیا جائے. اب آگے اللہ تعالیٰ ایک وہ بات کریں جس پہ عورتوں کو بہت ہی غصہ چڑھتا ہے. آیت نمبر 229، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں میں اور آپ جو ہے نا ہماری رائے اس کے آگے اللہ کے آگے زیرو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں مردوں کو عورتوں پہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. والرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم. اب اللہ تعالیٰ نے
بہت لمبا ہے اگر ہم اس چیز پہ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو، اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو پھر یہ ہماری بات ختم ہو جاتی ہے کہ ہم عورتوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی، یہ تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو عورتوں کو تو کوئین بنایا ہے، ملکہ بنا کے رکھا ہوا ہے، کفالت کی ذمہ داری خامند کو ڈال دی ہوئی ہے کہ بھئی تم نے کماؤ اور تم نے بیوی کو کھلاؤ، اور بیوی کی ذمہ داری کہ بس آرام سے گھر بیٹھے سکون کرو، گھر کو، اس کے اپنے مال کی، اس کے بچوں کی حفاظت کرو، اور تم جہاد کا بھی لیول پالو گی، تمہیں عبادت کا بھی اجر مل جائے گا۔ اور مردوں کو کہا گیا کہ تم کفالت یعنی کہ نان و نفقہ جو ہے تمہارے ذمہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں اس کے باوجود بھی ہم اس چیز پہ گئے کہ مردوں کو، بہرحال میں تو کہتی ہوں کہ تھاٹ آنا بھی نافرمانی ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ تھاٹ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مردوں کا ایک درجہ بلند ہے تو وہ درجہ بلند ہے۔ نمبر 229، یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یہاں تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکتے، رکھنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ، اس پر دونوں پہ گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہے، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائے وہ ظالم ہیں۔ آیت نمبر 230، پھر اگر اس کو طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں کہ جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کا میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ اب یہ طلاق کے سارے جو ہے نا احکامات ہیں۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت ختم کرنے پہ آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو۔ بہرحال یہ طلاق کے احکامات ہیں، اور طلاق کے آگے جو ہے نا حلالہ کا بہت بڑا غلط ان لوگوں نے مطلب لیا ہے۔ میں صرف ایک حدیث کا مفہوم بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پہ لعنت ہے۔ اور ایک اور جگہ بھی کچھ یوں جاتا ہے، وہ بھی بڑی سخت بات ہے کہ حلالہ کے غرض سے کیا گیا نکاح نکاح نہیں زناکاری ہے۔ تو بہرحال یہ جو ایک لوگوں نے شارٹ کٹ اپنے نکالی کہ غصے میں طلاق دے دی، اور پھر بعد میں جب پتا چلا جو غصہ ہے تو پھر انہوں نے اپنے کسی کے ساتھ اس طرح حلالہ والا کنسپٹ کر لیا۔ اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، بہترین چیز ہے۔ دیکھیں طلاق حلال چیز ہے اور ناپسندیدہ ترین چیز ہے اللہ کے نزدیک، اور یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیں ہو جاتی ہے مس انڈرسٹینڈنگز، ہو جاتی ہیں، اگر ہو جاتی ہیں تو ایک اچھے طریقے سے رخصت لیں۔ ہمارے یہاں پہ تو عجیب حالات ہو جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے تو جناب جتنی بڑھ کے دونوں فیملیز ایک دوسرے کو کنڈیم کر سکتی ہیں، الزام لگا سکتی ہیں، الزاموں کے بھرمار لگا دیتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک ناپسندیدہ کام تھا، نہیں نبھ سکی ایک کپل میں، تو پلیز لیٹ اٹ گو۔ دنیا والوں بھی اور وہ بچہ بچی بھی ایک دوسرے کو چھوڑ دیں۔ نہیں نبھی بھی، اللہ کا حکم تھا، شکر اللہ تعالیٰ کا کہ آپ اس رشتے سے آزاد ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین اور آگے زندگیاں عطا فرمائے گا، بہترین اور آپ کے ساتھ جوڑ بنائے گا۔ لیکن یہ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ بلیمنگ گیم کرنا چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے یہ آیت کا حصہ ہے، ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو، جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تم اللہ کے حکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جسے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو۔ یہ نصیحت نہیں کی جاتی جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پہ یقین اور ایمان ہے، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے، ہوتا ہی ہے کہ غصے میں ظاہر ہے سم ٹائم نا لوگ کچھ کیسز ایسے بھی ہیں کہ وہ جو غصے میں ہو گئی تھی طلاق، ہم تو چاہ نہیں رہے تھے، تو مجھے بتائیں جی بھائی غصے میں ہی ہوتا ہے کام۔ اب جب غصے میں ایک طلاق دے دی تو اس کے بعد جو ہمارے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ عورت اسی گھر میں اپنی جو ہے وہ عدت وہ پوری کرے، کہ کیا پتا کہ اس کے بعد دونوں میں اگر کوئی صلح صفائی ہو جائے، ایک دوسرے سے ان کو تھوڑی سی ندامت ہو اور وہ رجوع کر لیں، تو پھر ان کو یہ ہے کہ پھر جب وہ نکاح کا پیغام مطلب یہاں یعنی کہ وہ جب وہ دوبارہ ان کو رجوع کرنا چاہیں تو پھر یہ فیملی والے جو نا ہرڈلز بنا دیتے ہیں، وہ اس کا ہمت کیسی بھی ہماری بیٹی کو کچھ کہنے کی، یا اس کو فلانے نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ ہم تو کبھی بھی نہیں بسائیں گے۔ تو بہرحال بہترین صورت یہی ہے کہ وہ اپنی 1 یا 2 طلاق کے بعد اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں میاں بیوی تو یہ بہترین ہے ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، تو ان کو انکریج ہی کرنا چاہیے۔
آیت نمبر 233 ہے جس میں رضاعت کا حکم ہے کہ مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ان کے ذمہ اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا جو مطابق دستور کے ہو۔ ہر شخص اپنی ہی اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، یہ باپ کو اس کے اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی کہ ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پہ کچھ گناہ نہیں۔ اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور کو جانتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اب یہاں ماں کی کفالت کا ہے، اور ماں کی کفالت جو ہے وہ ایک مرد کے ذمہ ہی ہے، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مرد اور آپس میں جو ہے وہ آپ تکلیف نہ پہنچائے، تو ماں کو تکلیف پہنچانا ہی ہوتا ہے کہ مثلا ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اور لیکن لوگ زبردستی بچہ چھین کے لے جاتے ہیں، اور یا بغیر خرچ کے کہتے ہیں کہ ہاں تم اپنا اس کو دودھ پلانے پہ مجبور کرتے ہیں، اور باپ کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے یا اس کی حیثیت سے زیادہ خرچ کا مطالبہ کر دے۔ نمبر 234، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اور وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتن کنایتن ان عورتوں سے نکاح کی بابت کو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے تم ضرور ان سے ذکر کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات کرو، اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو اللہ تعالیٰ کو تمہاری دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے بغیر مہر بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنے طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دیں، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو اور تم نے انہیں ہاتھ لگایا اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے، یعنی کہ ولی جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ اگر لڑکی نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی سے پہلے اس کو ڈیورس ہو جاتی ہے تو یہ اس کے حکم بیان کیے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 238، نمازوں کی حفاظت کرو، حافظو علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، بالخصوص درمیان والی نماز کی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے باادب، یہ درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو، اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری سے ہی، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کے اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے جس سے تم نہیں جانتے تھے۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، اور جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ مرد کا عورتوں کا ایک درجہ، ان کا رتبہ بلند ہے۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کتنا حقوق لکھا ہوا ہے، کتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس میں عورتوں کی بہتری ہے، ان کی کسی بھی طرح میں کمی بیشی نہ رہ جائے، ان کے حقوق میں، ان کے فرائض میں کتنا اللہ خیال رکھ رہے ہیں اپنی ایک عورت۔ آپ دیکھیں کہ جہاں بات کی جا رہی ہے عورت عورت عورت، اس کو پریشانی نہ ہو۔ آیت نمبر 242، اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آیتیں تو پہ ظاہر فرما رہے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پہ فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ یہ واقعہ سابقہ کسی امت کا ہے جس کی تفصیل کہتے ہیں کسی اوتھینٹک حدیث میں نہیں ہے، لیکن کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے، اور اس پیغمبر کا نام جس کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تھا حزقیل بتایا گیا ہے، اور یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا وبائی بیماری طاعون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے
تاکہ موت کے منہ سے جانے سے بچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مار کر ایک تو یہ بتا دیا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ کے نہیں جا سکتے. دوسری بات یہ بتا دی کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تیسری بات یہ بتا دی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے. جس طرح وہ تمام انسانوں کو زندہ فرمائے گا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مار کر زندہ کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم سم ٹائمز جہاد سے یا کچھ ایسی چیزوں سے اعراض کرتے ہیں کہ بھئی نہیں یار اس میں تو بہت موت ہے، اس میں تو بہت زیادہ وہ ہے. تو موت کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، وہ جس وقت آنی ہے وہ آنی ہے. تو کیوں نہ اللہ کی احکامات، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ میں شہادت کی موت عطا فرمائے. آمین. آیت نمبر 244 اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے. ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ کتنی پیاری بات ہے، اللہ کو قرض دے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے قرض دے، بس اللہ تعالیٰ سے بڑھا چڑھا کے عطا فرمائے. اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. قرض حسن سے مراد ہے اللہ کی راہ میں اور جہاد میں مال خرچ کرنا، یعنی کہ جان کی طرح قربانی میں بھی جو ہے آپ جو ہے نا تھوڑا اس میں جو ہے تعامل نہ کیا کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کئی گنا اضافہ فرماتے ہیں، کبھی ظاہری طور پہ، کبھی مانوی طور پہ، کبھی برکت ڈال کے، اور آخرت میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، پورا قرآن کا موضوع انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ میرے انسانوں کے ساتھ ایک دوسروں کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرو. اور جو بندہ ایسا کرے گا وہ ایک اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کے عطا فرمائے گا. کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے؟ ایکچولی نبی کے موجودگی میں بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ جو تھا بادشاہ کے جواز کی دلیل ہے کہ بادشاہ بنا جا سکتا ہے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. پیغمبر نے کہا ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو. انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ جیسے میں نے بھی بتایا کہ شروع میں جہاد فرض نہیں تھا، جہاد بعد میں فرض ہوا. وہ کہتے ہیں آیت میں آتا ہے ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیں گے، اور پھر جب ان پہ جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے لوگوں کے سب پھر گئے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا. تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہ کے ہم ہیں، اس کی تو مالی کشادگی بھی نہیں ہے. تو نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے، اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے. بات یہ ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک دے. اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. اب آپ دیکھیں لوگوں کے مطالبے دیکھیں، ڈیمانڈز دیکھیں، ختم ہی نہیں ہوتی. پہلے ڈیمانڈز کرے تھے اللہ تعالیٰ میں بادشاہ دے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ایک بادشاہ دیتے تمہیں طالوت دیتے ہیں. حضرت طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ آ رہا تھا. یہ ایک غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم تو اتنی اچھی نسل کے، یہ کس کو بادشاہ ہمارے لیے مقرر کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ نبی کو چوز کرنا یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو پوسٹ چوز کرنی ہے، کوئی بادشاہ بنانا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جسے چاہے اپنا ملک دے، یہ اللہ تعالیٰ چوز کرتے ہیں. اور اس پہ کہتے ہیں کہ چلیں یہیں پہ بتا دیتی ہوں، لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ ایک عام فوجی کو ہمارا بادشاہ بنا دیا ہے. تو لوگوں کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑی سی تدبیر کی، اور کہتے ہیں کہ ایک تابوت تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، اور یہ تابوت ان کے دشمن ان سے چھین کے لے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے دروازے پہ پہنچا دیا، اور کہا کہ جب اگر ان کے گھر کے باہر وہ تابوت آ جائے گا تو وہ بادشاہ ہوگا، جسے دیکھ کے بنی اسرائیل کے لوگ خوش ہو گئے اور انہوں نے طالوت کی بادشاہی کو اللہ تعالیٰ کی نشانی سمجھ کے اس کو قبول کر لیا. اور تو یہ واقعہ ہے. تو آیت نمبر آگے بڑھتے ہیں 228 میں ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہ کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے سے اٹھا کے لائیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو. جب حضرت طالوت علیہ السلام لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جسے نہ چکھے وہ میرا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا.
حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہمیں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پہ یقین رکھنے والوں نے کہا کہ بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پہ اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کیا واقعہ، بادشاہ تو وہ چوز کر لیا، اب کیا ہوا کہ ان کا ایک مارکا تھا طالوت اور جالوت کا۔ اب جو حضرت طالوت تھے جب وہ اپنی فوجیوں کے ساتھ جا رہے تو انہوں نے کہا یہ ایک نہر ہے اور یہ آزمائش ہے، اس میں سے تھوڑا پانی پینا۔ اب ریزن کیا تھا؟ اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو فالو کرتے ہیں نا، جب کوئی چیز کا آپ کا امام یا لیڈر بنتا ہے یا کوئی ایڈمنسٹریشن انچارج بنتا ہے تو یو ہیو ٹو فالو دا رولس۔ اب لوگوں نے رول نہیں فالو کیا، انہوں نے پانی دیکھا تو پیاسے تھے، وہ پیٹ بھر بھر کے انہوں نے پانی پیا۔ یہ ایسی ہے جیسے انشاءاللہ تعالیٰ یہ افطاری کے وقت جب ہم ایک گلاس کے اوپر 2 گلاس پی لیتے ہیں تو اتنے بےحال ہو کے پڑے رہتے ہیں کہ فالوڈ بائی جو مغرب کی نماز ہے وہ پڑھنی ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اتنے ہمارے پیٹ جو ہوتے ہیں نا بھرے ہوئے ہو جاتے ہیں اور طبیعتیں عجیب سی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی حضرت طالوت نے ان کو کہا کہ چلو بھر تھوڑا سا پانی پی لو، لیکن ان لوگوں نے یہ بات نہیں سنی، کچھ لوگوں نے صرف یہ بات سنی اور کہتے ہیں کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ نہ پینے والوں کی تعداد 313 بتائی جو اصحاب بدر کی تعداد ہے، اور بخاری کی روایت یہ ہے کہ مماثلت اس لیے دی گئی کہ مدینے کی جو پہلی جنگ بدر تھی اس میں بھی ایمان والے لوگ 313 ہی تھے، تو یہ پچھلی قوموں کا ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بھی جو ایمان والے تھے 313 ہی تھے۔ آیت نمبر 250، جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہو تو انہوں نے دعا مانگی، اے پروردگار، یہ دعا ہے یاد کر لیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، آمین۔ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پہ ہماری مدد فرما دے، آمین۔ جالوت اس دشمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھا جس سے حضرت طالوت اور ان کے ساتھ جو ان کے فالوورز تھے انہوں نے لڑائی لڑی تھی، اور یہ قوم امالکا تھی جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی، اور ان کی اسی شہرت کے پیش نظر این مارکا آرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں صبر کی، ثابت قدمی کی اور کفار کے مقابلے میں فتح کی دعا مانگی۔ گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ نصرت الہی، اللہ کی مدد کے لیے ایسے موقعوں پہ خاص دعا کریں، جیسے کہ آپ کو غزوہ بدر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے 313 لوگوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کر دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرما دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعد لوگوں کو بعد سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پہ اپنا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہے جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ آپ کا پارہ نمبر جو 2 تھا یہ ختم ہوا، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر ہے، تو ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی تھوڑی سی ہلکی سی کوالٹیز ان کی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے جلیل القدر نبی تھے، ان پہ زبور نازل ہوئی تھی اور یہ اجمی نام ہے، اور آپ کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، اس لیے آپ بنی اسرائیل کے انبیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ رسول بھی تھے، آپ بادشاہ بھی تھے، اس لیے قرآن میں آپ کو خلیفہ کہا گیا ہے، اور یہ لقب صرف حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کا لقب ملا ہے، اور کہتے ہیں آپ کے لیے زبور کی تلاوت آسان کر دی گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ اپنی سواریوں کو زین کسنے کا حکم دیتے تھے اور اتنے میں زبور پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے، آپ اپنے ہاتھ کی کسب سے کھاتے تھے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن نہ رکھتے تھے، اور پیاری نماز اللہ کے نزدیک آپ کی تھی، آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور جب چھٹا حصہ رات کا باقی رہ جاتا تو پھر سو رہتے تھے۔ تو بہرحال آپ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں بہت خوش آواز تھے جس کو لہن داؤدی کہا جاتا ہے، جب تلاوت فرماتے تھے تو تمام پرند حیوانات اور درخت جو تھے وہ جھوم اٹھتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ابھی پیغمبر تھے نہ بادشاہ تھے، اس لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پہ شامل ہوئے تھے، تو ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا، اس جابر دشمن کے قوم کے کمانڈر کا، سربراہ کا خاتمہ کروایا، اور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے سے ایک بڑی قوم کو شکست دی،
اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی دی، اور آپ تمام اسرائیلیوں کے آنکھ کا تارا بن گئے۔ اور پھر اس کے بعد اس پارے کے آخر میں جو ایک اور حقیقت بیان کی جا رہی ہے، وہ ایک اللہ سنت الہی کا ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ انسانوں کو ایک ہی گروہ سے دوسرے انسانی گروہوں کے ظلم اور اقدار کا خاتمہ فرماتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت اور اختیار رہے تو پھر آپ دیکھیں کہ زمین فساد سے بھر جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی فرمایا کہ جس میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون دفاع یا دفاع نہ ہوتا تو ایک گروہ کا غلبہ و تسلط اتنا بڑھ جاتا کہ اسے اس طرح کے استحکام مل جاتا کہ مسجدوں اور عبادت گاہوں میں اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کرنی بھی مشکل ہو جاتی۔ تو یقیناً اللہ کا فضل ہے کہ اس نے زمین میں کسی کو دائمی اقتدار سے نہیں نوازا، ورنہ حکمران تعلیمات الہی کو فراموش کرتے اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر لیتے۔ تو بہرحال آپ اپنی اس وقت پاکستانی ہسٹری کو بھی دیکھ لیں آپ کہ اگر ایک ہی بادشاہ مسلسل لگا رہے یا ایک ہی گورنر آپ کا لگا رہے تو پھر اب ایک ملک کا کیا حال ہو۔ تو اسی لیے کمپٹیشن ہوتا ہے کہ ہر کوئی ایک بہترین سے بہترین پرفارم کرے، اور ملک اور قوم کے لیے اللہ تعالیٰ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بہترین حکمران ایسے عطا فرمائے جو شریعتیں ہمارے اندر نافذ کر دے اور ہمارے ملک میں بھی اسلامی شریعت نافذ کر دے اور اسلام کا قلعہ بن جائے ہماری پاکستان کا ملک اور جتنی بھی اسلام میں جو ہماری امت ہے۔ آمین ثم آمین۔ یہ ہمارا دوسرا سپارہ ختم ہوا آج۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔